बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बजट भी पास हो गया, फाइनेंस बिल 2021 पास हो गया। ये हुकूमत को गिराना था। अपोजिशन ने 2019 में फजलुर रहमान साहब बहुत लाओ लश्कर के साथ आए थे, बड़ा जोर लगा कर आए थे, नहीं गिरी। 2020 में गिराना था, फिर नहीं गिरी। दिसंबर 2020 नवंबर 2020 का पहले टाइम आया, नहीं गिरी। दिसंबर 2020 का दोबारा टाइम आया, डेडलाइन दी गई, नहीं गिरी। 31 जनवरी 2021 तक की डेडलाइन इमरान खान को दे दी, छोड़ के चले जाओ नहीं तो जीना आराम कर देंगे, नहीं गिरी। और उसके बाद अब ये कहा गया था कि ये बजट, ये अपने बोझ से ये हुकूमत गिर जाएगी और ये बजट पास नहीं करवा पाएगी। बजट भी पास हो गया। अब अपोजिशन का क्या कहना है और क्या कहेगी, ये अपोजिशन से पूछेंगे। लेकिन पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराऊँ। और इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और ये बड़ा अहम इंटरव्यू है जो उन्होंने चीन को दिया। चीन की एक सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका स्टेट एफिलिएटेड टेलीविज़न है CGTN। ये जो टेलीविज़न है स्टेट एफिलिएटेड, इसकी एक लिu जिंग एक सहाफ़ी हैं, बहुत पुरानी चाइना की। उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया। उसकी कुछ चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। लगभग 4.25 मिनट का इंटरव्यू सामने आया और उसके अलावा खातून का एक ट्वीट है वो भी सामने आया। इमरान खान साहब ने उस ट्वीट में जो खातून ने बताया कि इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि चाइना का मॉडल बहुत कमाल है और चाइना की गवर्नेंस का मॉडल बहुत शानदार है और चाइना ने उन मुल्कों से बेहतर काम किया है जहां पे डेमोक्रेसी है और जहां पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज हैं। यहाँ वोटिंग होती है और वोटों के जरिए, इलेक्शन के जरिए से मुंतखब हुकूमतें आती हैं जमहूरियत के साथ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनसे बेहतर चाइना ने काम किया और दो चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे कहा कि एक तो मेरिट और दूसरा उन्होंने कहा एहतसाब। अब चीन वाला एहतसाब बड़ा खौफनाक है। उस एहतसाब का पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जहां लोगों की टांगें जिनवनली कांपती हैं उस एहतसाब के नाम से। क्योंकि पाकिस्तान का लूला लंगड़ा इंसाफ और एहतसाब का वो निज़ाम जो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है माफियाज़ को, वो सिस्टम जो खुद एक बहुत कमज़ोर सिस्टम है, वो सिस्टम जिसमें एहतसाब का कोई ख्वाब भी शायद नहीं देख सकता, उसने अगर हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं तो फिर चाइना वाला सिस्टम अगर यहाँ पे आता है तो वो क्या कर पाएगा। उसके लिए डिटेल इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ेगा कि खान साहब ने और क्या कहा। लेकिन अमेरिका को एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया और चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के मामले के ऊपर अगर कोई इब्हाम कहीं किसी के दिमाग में था तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको दूर किया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान पे एक दबाव है अमेरिका और मगरबी ताकतों की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक साइड चूज करे, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान को सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, यूरोप अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। जबकि चाइना और पाकिस्तान आपस में लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि हर इंटरनेशनल फोरम पे, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में दोनों हमेशा एक साथ खड़े हुए हैं। एक दूसरे का साथ देने की एक लंबी तारीख है। और फिर इस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे हुकूमतें इन ताल्लुकात को ज़्यादा या कम नहीं कर सकती, ये लोगों के दिलों के ताल्लुकात हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। बहरहाल ये इंटरव्यू बहुत क्लैरिटी लेकर आएगा। डिटेल में जब सामने आएगा तो फिर इस पर ज़रूर बात करेंगे। अभी जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करो और वहीं से बात आगाज़ करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। कमल शौदब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब PMLN से ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर, बहुत शुक्रिया सर आपका। और कादिर खान मंदोकेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, ये जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने चाइनीज़ टेलीविज़न को, ये वो दे रहे हैं 4 अमरीकी इंटरव्यूज़ के बाद। यानी एक उन्होंने आर्टिकल भी लिखा, HBO को इंटरव्यू दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया। इन इंटरव्यूज़ के बाद चाइना की तरफ से इंटरव्यू का होना और उसमें इमरान खान साहब का जितना मवाद सामने आया उसमें बहुत खुल कर बोलना, ये किस तरफ इशारा कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, एक तो जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया था तो मैंने कहा था मुझे आज पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। मादी में मैं जानता हूँ कि बैरूनी इशारों पर हमने अपने मुल्क के ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए, अवाम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए। अब मुझे भी पता है कि वज़ीर आज़म को कहाँ कहाँ से दबाव था कि अमेरिकन फ़ौज के इनखला पे उन्हें बेसिस दी जाए। बैरूनी अंदरूनी हर किस्म का दबाव था।
اس پر انہوں نے لیا، اس کی ایک سٹیج پہ آئی، حکومت بھی ان کی بہت زیادہ ڈینجر زون میں چلے گئی۔ آج ان کے انٹرویو میں واضح طور پہ انہوں نے امریکہ کو، مغرب کو پیغام دیا ہے کہ ماضی میں جس طرح آپ پاکستان سے اپنے خواہش کے تابع غلاموں کی طرح ہم سے فیصلے کراتے تھے، انگوٹھی کے ساتھ کہ حاضر ہو تو حاضر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جو وہ بجٹ پاس ہو گیا، جس کے بارے میں بڑی دیر ہم بھی پروگرام کرتے رہے، صاحب تمام قابل احترام پولیٹیشن کرتے رہے کہ جی سیسا پلائی دیوار بن جائے گی، یہ ہوگا نہیں۔ یہ ستمبر بعض لوگوں کے لیے ستمگر بن جائے گا۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ستمبر بعض لوگوں کے لیے ستمگر بن کے گرنے یہ آنے والا 2021 یہ جولائی آ گیا نا، اب شروع ہو گیا، جولائی اگست ستمبر سے پہلے ان پہ ستم گر جائے گا۔ کیونکہ میرا خیال ہے خان صاحب نے اس انٹرویو سے پہلے 2-3 اہم میٹنگیں کی ہیں، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اپوزیشن بجٹ روکنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آخری ایک بات جو میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کی 4 دن پہلے محترم نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے، اس کے میٹنگ منٹس میں عمران خان صاحب تک پہنچ گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اب آخری اوور کھل کے کھیلیں گے۔ آگے اس کا نتائج کیا ہوتے ہیں، یقیناً مہنگائی ایک فیکٹر ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس ہے، لیکن عمران خان کا آج کا انٹرویو امریکہ کے غلاموں کے لیے بری خبر ہے۔ چلیں نہال ہاشمی صاحب، بجٹ بھی پاس ہو گیا صاحب، اب تک کیا کریں گے؟ یعنی لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ نے بار بار وعدہ کیا اور پھر کہا کہ بجٹ پھر اپنے وزن سے گریں گے، پھر آپ کو جہانگیر ترین کے اندر فرشتے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد آپ کو لگا کہ آپ لوگ روک لیں گے۔ تو سر بجٹ بھی ہو گیا، اب اور کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس کا بھی جواب دوں گا، اور جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی بہت مناسب آپ کے حوالے سے بات تھی، جس میں آپ نے کہا کہ بڑے دھڑلے سے بات کی ہے، انٹرویو دیا ہے۔ کل بھی ایک انٹرویو ہوا تھا بالا کوٹ کے پی میں، کاش اسے بھی نشر کر دیا جاتا، جو صحافیوں نے اس بریفنگ میں سوالات کیے تھے، کاش وہ ہو جاتا تو ہمیں دھڑلہ گیری کا پتہ چل جاتا وداؤٹ سینسر۔ پھر آپ نے کہا، انہوں نے کہا چائنا کا ماڈل، تو آپ پلیز قوم کو بتائیں۔ تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ بھائی یہ چائنا کا ماڈل پاکستان میں چلے گا یا ریاست مدینہ کا ماڈل چلے گا؟ کیونکہ ہر روز آپ جب یو ٹرن کر لیتے ہیں رول ماڈل پہ، آئیڈیالوجی پہ، تو پھر پوچھنا ہمارے قوم کا ایز اے نمائندہ، ایز اے عام ادنا سا چھوٹا سا سیاسی ورکر جو گلی محلے میں رہتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ جناب یہ ریاست مدینہ ہے یا ریاست پیپلز ریپبلک آف چائنا، ہمیں ایک رستے پہ ڈال دیں، ہمیں 2 سلیبس پہ تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ دونوں سلیبس ایک دوسروں سے بہت مختلف ہے، اس کے اوپر نہیں جا۔ جہاں تک رہ گیا بجٹ کا، نہیں اس کے اوپر کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں سر اس کے اوپر جائیں نا، اس کے اوپر جائیں نا۔ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا بتائیں نا، کیا ہوتا تھا؟ جی ریاست مدینہ میں جو کچھ ہوتا تھا، آج والی جعلی، جس طرح سے وہ جعلی صادق اور امین ہے، نہیں چائنا کے ساتھ کمپیریزن کریں۔ جعلی ریاست مدینہ ہے، چائنا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے آپ نے ریاست مدینہ کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا نظام کچھ اور ہے، ریاست مدینہ کا کچھ اور تھا۔ ارے آپ ذرا پلیز بولنے تو دینا، تو آپ سن تو لینا حضور۔ وہ یہ کہ میرے ابھی علم میں آیا ہے کہ اس موجودہ ریاست مدینہ نے، اور وہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن بھی ہے، لسبیلا پہ 3 شراب کی فیکٹریاں لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ تو ریاست مدینہ میں کون سی شراب کی فیکٹریاں لگائی جاتی تھی یہ مجھے بتا دیں بہت جلدی سے، تاکہ میں بھی ذرا وہ ہو سکوں کہ جناب ریاست مدینہ۔ پھر ریاست مدینہ کے جو امیر تھے خلیفۃ نہال بھائی آپ نے کچھ اور کہا تھا، نہال بھائی میری جو اجرت ہوگی وہ 2 روپے وہ مزدور کی اجرت ہوگی۔ آپ نے کچھ اور مگر یہاں تو اس بجٹ میں آپ اپنا پوائنٹ بھول گئے ہیں۔ ہاؤس اور پرائم منسٹر کا تنخواہ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ بھائی آپ نے کچھ کہا، آپ بھول گئے۔ تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا آپ کو معلوم ہے؟ نہال بھائی آپ نے کہا ریاست مدینہ کے خلیفہ کا جو تنخواہ ہوتا تھا وہ ریاست مدینہ کے مزدور جتنا ہوتا تھا۔ تو کیا عمران خان صاحب اپنی تنخواہ پاکستان کے ایک مزدور جتنا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کر رہے نا، غلط کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ تو میں تو تب تک نہیں مانوں گا جب تک ریاست مدینہ جیسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم تو تسلیم تب کریں گے جب ریاست مدینہ بن جائے گی۔ میں بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا ریاست مدینہ،
میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا؟ ایک منٹ او یار نہال صاحب خدا کا نام لیں یار, یہ ہاتھ جڑے ہیں بھائی آپ کے سامنے. او نہال صاحب خدا کا نام لیں یار, آپ کو نہال بھائی کہہ رہا ہوں میں, آپ کو تو آپ آ رہے ہیں بھائی, بات سنیں. کبھی آپ پی ٹی وی کہتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں میں نے ریاست مدینہ کا انٹرو نکال کے دوبارہ سناؤں آپ کو. آپ کو میرے کہا بھولنے کی عادت ہو گئی ہے بھائی شاید. کب کہا ریاست مدینہ بھائی, کب کہا ریاست مدینہ, کب کہا میں نے؟ میں آپ سے یہی نہال بھائی میں نے کب کہا ریاست مدینہ نہیں کہا تو چائنا ماڈل تو کہا نا. اور یار مجھے یہ بتائیں میں نے کب کہا, میں نے کب کہا ریاست مدینہ تو کہہ دیا نا میرے. ہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ چائنا کا ماڈل میں نے کہا دیا نا. میں نے آپ سے چلیں ایک منٹ بھائی سوال تو پوچھنا, سوال تو سن لینا بھائی, سوال تو پوچھ سکتا ہوں. اور بھائی نہال بھائی سوال, بھائی یار سوال تو سن لیں یار. نہال بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار بھائی جان, کیا ہو گیا؟ ہم پہلی دفعہ شو کر رہے ہیں آپس میں. آپ نے کہا کہ یا تو ریاست مدینہ چلے گی یا اس ملک میں چائنا کا ماڈل چلے گا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد کیسے ہیں. دیکھیے میں جو جانتا ہوں نا جتنا میں نے, کیونکہ یہ تو ریاست مدینہ پاکستان میں نہیں بن پائی ابھی تک, جب بنے گی تب اناؤنس بھی ہو جائے گی, ابھی تو نہیں بن پائی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ریاست مدینہ کی جن کو اغیار نے اپنا لیا اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا. انہوں نے کرپٹ لوگوں کو سزا دی, انہوں نے لا کو انفورس کیا, انہوں نے اپنی طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا. اب چاہے یہ کام چائنا میں ہو, چاہے یہ کام نیوزی لینڈ میں ہو, چاہے یہ کام دنیا کے کسی ایسے ملک میں ہو جہاں پہ اسلام نہیں ہے, لیکن وہ اصول ریاست مدینہ کے ہیں. یہ مجھے بھی اور آپ تسلیم کرنا پڑے گا. تو ہم چلانے سے یا شور مچانے سے بہتر ہے میرے خیال میں لاجک کے اوپر بات کریں. میں کمل چودھری صاحبہ, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سوالوں کا جواب جو چلیں, 4 شراب کی فیکٹریاں آپ نے کو لائسنس دے دی ہیں, بتائیں لسبیلا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران. سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو مبارکباد کہ باوجود سب کے لات مار کے حکومت گرانے کی خواہش رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی ساری شور چیخو اور آہو بکا کے, اور پھر جیسے نہال ہاشمی صاحب کافی صدمے کا شکار ہیں, اس کے باوجود ماشاءاللہ 172 جو کاؤنٹنگ کا ٹائم, اور کاؤنٹنگ جیسے ہی کمپلیٹ ہوئی 4 اور آ گئے تھے, 176 کی اکثریت ورسز 138 ڈیوائیڈڈ اپوزیشن جس کی فرنٹ کی لائنیں خالی تھیں اپوزیشن سائٹ پہ. آرام سے ہم نے بجٹ پاس کرا لیا, اور انشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اگلے بھی کروائیں گے. میں اگر 1 منٹ دیں گے تو ذرا ان کی کنفیوژن نہیں, وہ شراب کے لائسنس دیے ہیں آپ لوگوں نے کوئی فیکٹریاں بنانے کے لیے, یہ بتائیں لسبیلا میں. بالکل ایسا کچھ نہیں کیا ہے, نہ شراب کے کوئی لائسنسز جاری ہوئے, نہ کسی ایم این اے کی بیسک تنخواہ بڑھائی گئی ہے. تو میرے خیال میں صدمہ بہت گہرا ہے اور بڑے دیر سے لگ رہا ہے, کیونکہ بار بار صدمہ لگا. دسمبر 8 کو اناؤنس ہوا کہ بس ابھی آر ہوگا یا پار ہوگا, پھر نہیں ہوا. پھر بعد میں وہ ایٹم بم بننے رکھ دیے استعفے, تب نہیں ہوا. اب اپنے وزن پہ گر رہے تھے, اب نہیں ہوا. تو صدمہ بہت بہت گہرا صدمہ, اس کے بعد اس قسم کی باتیں ہونی بنتی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا چائنا ماڈل, آپ نے بالکل صحیح کنیکٹ کیا. ریاست مدینہ ہمارا آئیڈیل ہے. کیوں ہم سوشل ویلفیئر چاہتے ہیں اپنے عوام کی. دوسرا جو آپ نے کہا اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ, یہ تو ہم مطلب ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرٹ ملک میں اسٹیبلش ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو سب کو فائدہ ہوگا. میرٹ تو ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ کیا میرٹ کے اوپر آئے ہیں, کمال کر دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر ایک عام شخص بیچارہ آ گیا ہے اور وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بننے کے بعد اس کے ساتھ لشکر نہیں تھا. نہیں عمران ایسے نہیں, آپ اپنی بات آپ نے کی, مجھے جواب دینے یہ نہیں ہوا ہے کہ کر لے بزدار صاحب بہت اچھے. نہیں کمانڈر عثمان بزدار زندہ باد. کیا بات ہے, نہیں مجھے بہت پسند, بڑے پیارے آدمی, کیوٹ آدمی. آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے, میرے پاس بھی ہے, مجھے ذرا جواب دینے دیں. کسی نے جا کے جنرل ضیاء کے جوتے پالش نہیں کیے, جس نے بیک ڈور سے ایک بھائی کو پہلے بنایا, لانچ کیا, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے اس کا دوسرا بھائی لانچ ہوا. اس کے علاوہ مجھے ذرا جو پرانے ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ رہے ان کی کیا خصوصیت تھی وزیر اعلیٰ بننے کی. تو مطلب بیک ڈور سے کوئی آیا ہو اور اس کی کوئی ہسٹری نہ ہو, اور سوائے یہ کہ ڈکٹیٹر کے جوتے پالش کرتے ہو یا گٹروں کے ڈھکن بنا کے دیتے رہے ہو. نہیں تو عثمان بزدار صاحب کی کیا کوالیفیکیشن تھی جی, ایک منٹ, عثمان بزدار صاحب کی کیا کوالیفیکیشن تھی جس وجہ سے یہ ہے 2 مہینے پہلے پی ٹی آئی جوائن کی ہے اور ٹھک کر کے سیدھا فال میں نام نکلا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. یہ کیا کوالیفیکیشن ہوئی؟ پی ٹی آئی نے 22 سال میں ایک بندہ تیار نہیں کیا جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے. وہ
22 سال عمران خان کے ساتھ سینکڑوں لوگ کھڑے رہے, ان میں ایک بھی اس قابل نہیں تھا کہ جنوبی پنجاب سے, چلیں وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن پی ایم ایل این کا چھوڑا ہوا ایک آدمی جو 2 پارٹی میں آیا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, یہ کیا ہے؟ یہ کون سا میرٹ ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنے کسی بھانجے بھتیجے یا اپنی کسی بہن کے بچے کو بنایا ہوتا یا کوئی وائلیشن کی ہوتی, اگر کوئی اہل ہوتا تو بنا دیتے, آپ کہتے کہ بڑا غلط کیا. نہیں دیکھیں, یہ جمہوریت یہی ہے کہ کوئی بھی بن سکتا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کی طرح جو ہے وہ صرف غلامی کرنے کے لیے ساری ایک لائن میں بیٹھے. خواجہ سعد رفیق کا آپ انٹرویو تو اٹھا کے دیکھیں, وہ بیچارے کہتے ہیں اس سوال کا جواب میں دے ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں اس سوال کا جواب دے سکتا. جمہوریت کی تو نفی یہیں سے ہو جاتی, اس جمہوریت کی نفی وہیں سے ہو جاتی ہے جہاں دیکھیں نہال ہاشمی صاحب جتنی مرضی قربانیاں دے دیں, نہال ہاشمی صاحب جتنی مرضی قربانیاں دے دیں, قادر خان صاحب اگلی ساری زندگی جیل میں گزار لیں, لیڈر وہاں پہ بھٹو ہی ہوگا اور یہاں پہ شریف ہی ہوگا, جو مرضی کر لیں آپ. میں قادر بندوخیل صاحب, میں آپ کے پاس خان صاحب ایک چھوٹی سی گزارش لے کر آ رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر ہوتے تو کیا ہو جاتا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب شکوہ کر رہے تھے قومی اسمبلی میں. یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آج ہونا چاہیے, بڑا اہم دن تھا. آصف علی زرداری ساری صاحب انتہائی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اسمبلی میں موجود تھا, لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا زلف کا 2 دن پہلے انتقال ہوا, اور شاید خاقان عباسی صاحب کو ہونا چاہیے. تو میں سمجھ رہا ہوں بدقسمتی ہے, آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن حکومت کی نالی اور نکمپن جو ہے نا اپوزیشن کو پھر اکٹھا کرنے کی, یعنی بکھر جاتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں ان کی نالی اور کوتاہی کی وجہ سے. دوسری بات یہ کنول صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے کسی بھتیجے بانجے کو نہیں بنایا. بھائی ہوتے تو بناتے, کوئی وارث ہوتا تو بناتا. آپ کی انفارمیشن نہیں ہے. ریاست مدینہ کے نہیں ادھر کافی لاہور میں پھرتے ہیں بانجے بھتیجے بیچارے فارغ ہی پھر رہے ہیں کہ اپنے بچے کہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کی تربیت کہاں مل رہی ہے, یہ تو بتا دے. خدا کا خوف کالے کہ ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کے لیے نہال ہاشمی صاحب نے جیسا بتایا, ہب چوکی بلوچستان میں میرے حلقے سے 10 منٹ کے فاصلے پہ, میرا حلقہ کراچی انٹر ہوتے ہوئے اس سے پہلے یہ 3 شراب کی فیکٹریاں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کنول صاحبہ کو, آئی میرے ساتھ چلے, JNN والا رپورٹر کراچی کا بھیج دے میرے ساتھ, میں فیکٹری دکھا دوں گا جو کام ہو رہے ریاست مدینہ کے دور میں. لائسنس کے ساتھ سر, لائسنس کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ آپ کو پتہ ہے, یہ آپ مجھے کنفرم کر دیں مجھے یہ بات کہ کیا لائسنس کے ساتھ کام ہو رہا ہے, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جو شراب کا لائسنس ہے وہ صوبائی حکومت دیتی ہے. ایسے ہی ہے سر, عثمان گزار صاحب ہوتے تھے اس کے اندر, کے مطابق تو صوبائی حکومت دیتی ہے شراب کا لائسنس, وہاں تو حکومت نہیں ہے ان کی. دیکھیں صوبائی حکومت بھی ان کی ہے, صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی اور باپ کی جو ہے نا وہ اتحادی ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ہے تو وہ بھی ان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں آپ چوکی شہر میں کراچی سے 10 منٹ کے فاصلے پہ وہ بھی ان کی حکومت ہے, وہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگ. اب سوال یہ ساری چیزیں کہ اب یہ بل انکار کرے, میں تو چیلنج کرو میرے ساتھ چلے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا سسٹم. اچھا, اس کے بعد آپ چائنا کی, اور تھوڑی دیر پہلے نہال ہاشمی صاحب بات کر رہے تھے, سعودی عرب کے بعد آپ ریاست مدینہ سے جم مارا اپنی چائنا کا. چائنا ہمارے پڑوسی ہے, ہمارے سی پیک کا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے 9 دورے چائنا کے کیے اور سی پیک کو منظور کرا, یہ ساری چیزیں. مگر وہاں تو کمیونزم ہے, اسلام تو نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اگر جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ چائنا کی طرح احتساب کریں گے, کاش چائنا کی طرح احتساب کرتے. آج ان کے دائیں باؤں کے آت اور گلے کٹ چکے ہوتے ہیں. آج ان کی بغل میں جو چور, آٹا چور, چینی چور, دوائیں چور وہ بیٹھے وہ نہیں ہوتے. آج وہ اپنے گھر سے احتساب شروع کر دیتے ہیں. آج علیم خان کا کیس کہاں گیا, آج علیمہ بی بی کا 17 ارب روپے کا جو ٹیکس باقاعدہ سرٹیفائڈ BR سے جو ٹیکس یعنی وہ جو جرمانہ لگا دنیا کے سامنے, آج فارن فنڈنگ کیس کا سامنے آ جاتا. وہ بھائی ریاستی مدینہ میں یا چائنا میں اس طرح اپنے گھر کو چھوڑ کے پڑوس پہ جو ہے نا وہ ڈاکہ ملٹری کا کیس کون سا والا نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ملٹری کا کون سا ماڈل لینا ہے یا اپنے ریاست مدینہ لینا ہے یا اپنے ایران کا ماڈل لینا ہے, مگر ان کو یہ بتانا خدا کا خوف کھالے, کہیں اگر یہ شیخ ہانگ کانگ چلے گئے تو کہیں ہانگ کانگ کا ماڈل نہ اپنا لے. سوال یہ کہ ساری چیزیں جو ایک بریک لے لیں سر, ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں سر, بریک لے لیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اچھا بھٹی صاحب دیکھیں, حکومت نے تو ہر سال بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. ہم جب سے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, بجٹ ہمارے سامنے کوئی بھی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے, بجٹ پاس ہو ہی جاتا ہے الٹیمیٹلی.
لیکن ہر دفعہ اپوزیشن کچھ نہ کچھ کرتی ہے, کوئی مظاہرہ ہوتا ہے, کوئی ایکشن ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس اپوزیشن نے بجٹ میں اپنا رول پلے کیا ہے؟ خاص طور پہ آج بلاول کا یہ شکوہ اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ کہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا عمران, میرے لیے تینوں گیسٹ قابل احترام ہیں, ایک سے زیادہ محترم نہال ہاشمی صاحب, قادر صاحب اور محترمہ ہماری پی ٹی اے کی. بدقسمتی ہے کہ ہر سیاسی رہنما نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن جرنلسٹ کی ایک پرابلم ہے, مشرف دور سے لے کے آج تک ہمیں ہر پارٹی سے ہی جب ایسے ہی آتے ہیں ہمارے پرابلم ہو جاتے ہیں, کیونکہ نہ میں نے اوتھ لیا ہے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کا, نہ زرداری صاحب کو, نہ ہی نواز شریف کو. نہال ہاشمی صاحب میرے بھائی نے فرمایا, بہت پیارے آدمی ہیں, میری طرح مڈل کلاس کے ہیں, کہتے ہیں پی ٹی وی نہیں جی این. نہیں محترم, پی ٹی وی کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے ویسے نہال صاحب؟ میں بتاؤں ندیم قاسمی کو کس وجہ سے لگایا گیا, اور 1-2 سالوں میں خبر بتائیں کہ ہم نے نون لیگ سے زیادتی کی ہو. ایک عطاء اللہ قاسمی صاحب کو لگایا گیا تھا. نہیں, اور کچھ لگانے پہ آگے تو بہت کچھ لگ جائے گا, ایمان سے بہت کچھ لگ جائے گا. طارق شفیع صاحب میرے بھی بزرگاں فوت ہو گئے, جو وہ تو افسار عالم صاحب کے لیے بھی جادو ہو گیا تھا, گریجویٹ ہی لگ گئے تھے جا کے. ہم نے ایک اگر ہوگا تو ہم آپ کو اب بھی جواب دیں, روزے عشر والے دن بھی. نہال صاحب یہ آپ سے وعدہ ہے, کوئی ایک چیز بتانی ہے کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ نا انصاف. اور قادر صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی میں رہ کے بات کر رہے ہیں, ویل ڈن. یہ ہوتی ہے مردانگی بات. مجھے یقین ہے کہ عمران خان کے ارد گرد رہنے والوں کی گردنیں بھی گرفت میں آئیں گی, سرے محل کے ملزم بھی آئیں گے, سوئس کیس کے بھی ملزم آئیں گے, مے فلیٹ کے بھی آئیں گے, پنڈی رنگ روڈ کے بھی آئیں گے, اور صحافیوں پہ جنہوں نے ماضی میں کسی بھی حکمران وقت سے کوئی بھی فائدہ لیا, سب سے پہلے صحافیوں کا احتساب ہوگا. میرا خیال ہے اب میرے دونوں بھائی تو مطمئن ہو گئے ہوں گے, اب میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمارا احتساب اس کے لیے حاضر ہے. کر لیں, ہم تو ہر دفعہ کہتے ہیں. اور نہیں مرضی جج بھی لگی مرضی کے, کیونکہ چلو جسٹس قیوم تو نہیں رہا لیکن زندہ ہے, اتحاد چوئی سب ہیں, کیونکہ میں ان کی موومنٹ میں بھی رہوں, انہیں منت کروں گا یار. اچھا, ڈیڈ لائن آج ہو گئی ڈیڈ. اپوزیشن نے, دونوں جماعتوں نے اپوزیشن کی نہیں, یہ میری رائے ہے, اختلاف رائے کیجیے, دیکھیں ہاتھ جوڑ کے آپ کا حق کیا ہے. زرداری صاحب کو این آر او مل چکا, بینگ اے رپورٹر میں ایک خبر دے رہا ہوں, اختلاف رائے میرے دونوں بھائیوں کا. شہباز شریف صاحب کیسے باہر آئے, وہ شہباز صاحب سے خود اون اوتھ لے لیں. یہ بجٹ پاس ہونا تھا, اس سے پہلے پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم بنائی پیپلز پارٹی نے. ہاں, پیپلز پارٹی کے ماضی میں ڈکٹیٹروں کے خلاف قربانی ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے میرے بہت زیادہ ذاتی مراسم تھے احترام کے, وہ تو بات کرے. باقی یار مدینے کی ریاست اب میں آپ پہ بھی کروں گا. عمران خان صاحب کو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تو پڑھ لیں خدا کے واسطے. مدینے کی ریاست نہ کے جو ارد گرد ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے, اور یار سارا ملک آپ کا سود پہ چڑھ رہا ہے, اور قرآن پاک میں سود کی 70 سزائیں ہیں. وہ خدا کا واسطہ اللہ سے جنگ ہے, سود اللہ سے جنگ ہے. اے نبی کہہ دو کہ میری ان سے کھلی جنگ ہے. تو یار مدینے کی ریاست مت, آپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, نہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی, نہ نون کرے گی. عمران خان کو کوئی رکاوٹ نہیں. نہیں, کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے میرے بھائی؟ نہیں, اگر اپوزیشن نہیں کریں گے تو پھر اگلی دفعہ حکومت میں کیسے دیکھیں, اب اپوزیشن جو ہے نا, سوشل میڈیا پریس کانفرنس, ایک پریس کانفرنس کرے گا, دوسرا کرے گا ٹویٹر پہ. جلسے جلوس ہوتے تھے بھٹو کے دور میں, جاتا تھے کھڑے ہو کے اپنا کوٹ پھینک دیتے تھے. اب میڈیا کا آ گیا ہے. عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں کبھی این آر او نہیں دوں گا. زرداری خاندان کے ایک بندہ سے ایک پیسہ بھی ریکور ہوا عمران خان صاحب. حالانکہ اس کیس کے اندر اب تک 33 ارب روپے ریکور ہوئے ہیں. یہی یہ کیس اس پہ انویسٹیگیشن میں نے بندے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کوئی بھی نواز شریف کے دور میں تھی اور میاں صاحب نے خبر دی تھی, آپس داری کی بات ہے. چودھری نثار علی خان صاحب نے بلا کے بتایا, مجھے وہ فائل پڑھی. اچھا, گزارش یہ ہے کہ کیسے مدینے کی ریاست لائیں گے. نواز فیملی کے 2 وزیر اعظم پکڑے انہوں نے, نواز شریف صاحب, محترم شاہد خان عباسی سابق صدر, آصف زرداری, فریال صاحب ان کی بہن, ایک پیسہ بھی ریکور ہوا. یعنی یہ کیسا احتساب ہے؟ دس از ناٹ فیئر. آئی تھنک میری رائے ہے احتساب بلا امتیاز ہوتا ہے. جس احتساب میں انتقام کی بو آ جائے وہ بدلے کی آگ میں جل جایا کرتا ہے. عمران خان صاحب کو اس ٹیم میں بہتری لانی ہوگی,
ٹھیک خود وہ ایماندار ہیں میری انفارمیشن کے مطابق، پھر میرے دونوں بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن مدینے کی ریاست یہ کہتے ہوئے نہیں اچھا زیادتی ہے. چلیں نہال ہاشمی جب بنے گی تو پھر بات کریں اس کے اوپر. ہاں نہال ہاشمی صاحب، لوگ جس طرح کی اپوزیشن کی توقع کر رہے ہیں آپ سے، وہ کیا ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ آپ کو خود لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن آپ کر پا رہے ہیں؟ عمران بھائی ایک چیز تو میں وضاحت کر دوں، جو اگر پچھلے سیگمنٹ میں کہا گیا تھا کہ غلام نہیں، ہم غلام نہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم پاکستان کے غلام ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے غلام ہیں، فرد واحد کے ہم لوگ نہ کسی کے غلام ہیں. بات یہ ہے کہ خواجہ سعد صاحب کی بات کی گئی، اگر نواز شریف اور ہماری پارٹی نہ ہوتی تو خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے نہ ہوتے. تو یہ ہماری پارٹی اور جمہوری نظام کے ایک سنہرا اصول ہے کہ عام سا کارکن جو اندرون لاہور میں رہتا تھا وہ وفاقی وزیر ریلوے بنا اور آج پاکستان کے ایک مایہ ناز پارلیمنٹیرین ہے. وزیر اعظم ایک نہیں بننا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. اس سے میں بھٹی صاحب کا بڑا احترام ہے، وہ اتفاق کریں گے کہ ایک دنیا میں کلچر آ گیا، خاص کر کے ہمارے خطے میں، کہ لیڈر کے خاندان سے کسی پہ لوگ متفق ہوتے ہیں. ماضی میں اگر آپ جائیں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس سے متفق ہو جائیں اسی سے قیادت کرائی جاتی تھی. پیپلز پارٹی میں بڑے قدآور لوگ ہوں گے، مگر سارے جب اگر بلاول صاحب پہ متفق ہو گئے تو پھر کیا کیا سکتا ہے؟ رضا ربانی بہت قابل آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں ون آف دا بیسٹ پارلیمنٹری آئی ہیو ایور سین، مگر کیا کریں کہ نہیں ہے لوگ متفق. لوگ جس کے جھنڈے علم کے نیچے آتے ہیں وہی یہ بات. اب جو آپ نے بات کی اپوزیشن کرنے کا، تو ہم نے جتنا اپوزیشن کیا اور ہم سے زیادہ اپوزیشن کو اگر کوئی کر رہا ہے اس حکومت کی تو وہ صرف عمران خان صاحب خود ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا کہا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ سے سائیکل جانے کا کہا تھا، وہ اب ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. انہوں نے سر دیکھیں گرمی کے اندر گیس کا بحران ہے، اضافہ کیا، ابھی 6 روپے پیٹرول کی سمری بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ابھی کہا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر صبح آپ کیا کریں گے؟ اور جو بات کی ابھی بھٹی صاحب نے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بھی احتساب کرنا چاہیے اور ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. مگر خدا را اس میں آپ جیسے سینئر صحافی جو بھٹی صاحب جیسے ہیں وہ ضرور نشاندہی کریں. اچھے صحافی یہ نہ ہو کہ گندم کے ساتھ جو بھی پسلا جائے، اور بیچارے آج بھی دیکھیں نا سر آپ لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے، پولیٹیکل لوگوں کو پتا ہے کس کو نوازا ہے، اس کو پکڑنے گردن سے. کیمرہ مین، لائٹ مین، ڈی ایس این جی والے، الیکٹریشین، یہ بیچارے بے روزگار ہو گئے، بہت لوگ بے روزگار ہوئے. تو یہ نہ ہو کہ قدغن کے چکر میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی تلوار چل جائے. اب جہاں تک رہ گیا کہ جناب ہم اپوزیشن کیا کریں، ہم نے وہ اپوزیشن کیا کہ جو آج عمران خان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بات ہے وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے آج بھی اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، وہ باہر نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر والی تقریر نہیں کرتے، وہ گالی اور گولی سے بات شروع کرتے ہیں، انتقام سے بات شروع کرتے ہیں. ہم نے کبھی یو ٹرن والی سیاست نہیں کی، وہ ہر جگہ پہ یو ٹرن والی سیاست کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے، ہم نے وہ والی سیاست نہیں کی جو عمران خان نے خارجہ میں اور داخلہ میں اور اپنے ملک کے معیشت پہ، اور جو انہوں نے جو کچھ بولا اس کا الٹا کیا، جو بے توقیری انہوں نے پارلیمنٹ کی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اپوزیشن کرنی؟ آرڈیننس فیکٹری سے جو قوانین بن کے آ رہے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ اور بجٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جس طرح کے جیسے بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا، ان کے مصائب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جتنے اے ٹی ایم کارڈ ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہماری تنخواہ نہیں بڑھی، بالکل نہیں بڑھی ہوگی میری بہن، ہمیں تو دعا اللہ بڑھائے آپ کی تنخواہ. ہم سب کر چکے 1,40,000 میں سینٹ کو، آپ کی اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو معقول تنخواہ ملے، مگر خان صاحب کی تنخواہ 48% بڑھ گئی. اور ایک بات آپ دیکھیں، یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات، کہاں راجہ میں نے بھوگ اور کہاں گنگو تیلی، کہاں شہباز شریف، کہاں عثمان بزدار صاحب. اور آپ نے خوب کہا کہ 20 دن پہلے تک عثمان بزدار صاحب ہماری پارٹی میں تھے. آج آپ لاہور اور پنجاب کی ترقیات کو دیکھ لیں، وہ کہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، وہاں کے کوئی بھی ایسے محکمہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ٹرانسفر پہ، ہر ترقی پہ، ہر بھرتی پہ کک بیک لیا جاتا ہے. تو کہاں ہمیں سر میرے پاس اتنی مزیدار سٹوری ہے، یہ میں نے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. یہاں لاہور میں ایک سڑک ہے، وہ 5 کروڑ روپے کا ایک فنڈ تھا میں نے صاحب کا، اس سے بنی. 5 دن بعد ایک بندے نے اس سڑک کے اوپر ایک پلازا خریدا، اور وہ بندہ کون ہے یہ تو میں انشاءاللہ پوری تحقیق کرنے کے بعد ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، میں بتاؤں گا. اور وہ بندہ وہاں سے گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں،
اور اس سڑک کو توڑ کے دوبارہ 5 دن کے بعد بنا دیا گیا. پہلے 5 کروڑ پہ ایم این اے کا فنڈ لگا, وہ سارا تعمیرات ہوئی. اس کے بعد کیونکہ خاص آدمی نے پلازا خرید لیا 24 کروڑ کا, وہ ساری سڑک دوبارہ توڑی گئی اور دوبارہ بنائی گئی, اور پول بھی اسی دن آ گئے. میں نے کم سے کم 20 گاڑیوں کی فوٹیج بنائی ہے ایک دن میں 20 گاڑیوں کی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم آدمی کو پاکستان کی ہر سڑک کے اوپر ایک پلازا دے دے, تاکہ پاکستان کی ہر سڑک جو ہے وہ تعمیر ہو جائے. تو گورننس کا ایسا ماڈل نہال ہاشمی صاحب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ؟ جی میں کمل شوذب صاحبہ آپ کچھ جواب میں کہنا چاہیں تو. جی عارف حمید بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں صرف ایک چیز یہاں کلیریفائی کر دوں. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں ریاست مدینہ میں رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ ہمارا رول ماڈل ہے, وہ ہمارا ایم ہے, ہم نے اس کو اپنا مقصد بنانا ہے, اس طرح سے اپنی ریاست کو کنورٹ کر رہا ہے, ہم نے وہاں سے فیض لینا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ ہمیں نعوذ باللہ کرنا چاہیے. اس پہ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ہم سارے اس قابل ہو جائیں. اور ریاست مدینہ کی داغ بیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی, لیکن تمام مسلمانوں کے کلیکٹیو کریکٹر سے وہ مدینہ کی ریاست 23 سالوں میں جا کر بنی تھی, اور اس کے بعد وہاں سے لوگ ایمرج ہوئے تھے. یہ ہمارا ویژن ہے. اب اگر میرے میں کوئی برائی ہے, یا ہم جھوٹ بولتے ہیں, یا بے ایمانی کرتے ہیں, یا چوری کرتے ہیں, تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے الٹیمیٹلی اللہ کا بھی یہی حکم ہے, اپنے اپنے نبی پاک کی سیرت مبارکہ کو دیکھنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے. اور میں آپ کو فخر سے بتا سکتی ہوں کہ ہمارے لیڈر صاحب ریڈنگ کرتے ہیں, اور اچھی ریڈنگ کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ بارہا نبی پاک کی سیرت سے کوٹ کرتے ہیں, تاکہ ہماری آنے والے لوگ اور ہم سب جو ہیں وہ اس طرف چلیں. اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے اب نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں سمری ریڈنگ تو چھوڑے, وہ سمری نہیں پڑھتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ. آپ نے اپنی باری پہ بات کر لی, آپ نے بات کر لی, مجھے جواب دینے دیں. آپ مجھے جواب دینے دیں. آپ بہت آج صدمے میں ہیں, مجھے آپ سے ہمدردی ہے. کوئی ریلیکسنٹ کھائیں گے تو بہتری آئے گی. اچھا, آپ کے جو گنگو تیلیوں کا پورا ایک مجمع تھا, اس میں سے ایک گنگو تیلی ہے مسٹر حمزہ شریف, جن کو حواس باختہ اتنے ہیں کہ 25 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, کہتے پتہ نہیں کس نے ڈلوا دیا. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ آپ کے بڑے عظیم لیڈر, وہ ان کے پاس ٹیٹیاں لگ کے آ جاتی ہیں, ان کی بیگمات کے اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہے کہ آپ کرپشن کی باتیں نہ کیا کریں معذرت کے ساتھ. آپ جائیں اور جا کے اپنے جو اوپر کی لیڈرشپ ہے, جن کو آپ باقیوں سے کوئی اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں, وہ شریف خاندان ہے اشرف المخلوقات. وہ اپنے کیریکٹر سے پروف کر چکے ہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے جو عمران ریاض خان صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک سکینڈل پکڑا تھا آپ کی محترمہ مریم صاحبہ, جن کے پیچھے آپ سارے بڑے بڑے سفید بال کیے ہوئے ڈیموکریسی کے چیمپئن, اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے غلام میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. جس خاتون کو سزا ملی ہوئی اور نااہل ہے, ان کی ذرا جاتی عمرہ کی زمین کا ذرا تھوڑا سا حساب کتاب بتا دیجئے کہ اسی پاکستان کی اگر آپ غلامی کرتے ہیں تو اس کا کوچا کوچا چپا چپا انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرپشن کے پیسوں سے اور کرپشن سے قابو کیا ہوا ہے, اور ناجائز قبضے کی زمینوں پہ محل بناتے رہے ہیں. جہاں تک یہ بات کر رہے تھے مندوخیل صاحب, دیکھیں ایک تو بلو دا بیلٹ نہ جایا کریں, بڑی نامناسب بات ہے, کیونکہ پھر بہت ساری باتیں کھلیں گی. پھر ہمارے پاس تو وہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ آپ کی سندھ کی تمام کابینہ کے مین جو ہیرے جواہر ہیں وہ بڑے فیضیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں لائسنس کے ساتھ مری بروری پتہ نہیں کتنے سالوں سے کام کر رہا ہے, اور اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو پھر باتیں دور تک جائیں گی. اور میں یہاں پہ بیٹھ کے عمران آپ کے پروگرام میں پروٹیسٹ کروں گی کہ یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, ان کا سندھ میں آپ کنڈکٹ دیکھیں. انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو وہاں بات نہیں کرنے دی ہے. انہوں نے ہمارے 8 ممبرز کو, کل سے ان کا جو وہاں پہ سپیکر ہے اس نے ان کو بین لگا دیا ہے کہ جی آپ آ نہیں سکتے. یہ کون سی جمہوریت کے یہاں علم بردار بنتے ہیں, اور یہ کون سے ماڈلز ہمیں گنوا رہے ہیں؟ جنازہ آپ لوگ نکال رہے ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر, عوام کا جنازہ باہر نکلا ہوا ہے, پارلیمنٹ کے اندر آپ جنازہ نکال رہے ہیں. سالوں بعد پی ٹی آئی سندھ کا جنازہ لے کے آئے تھے سندھ اسمبلی میں, پی ٹی آئی سندھ کا جنازہ. اچھا نہال بھائی, ویسے مجھے سچی ایک منٹ سارے نہال بھائی مجھے سچ بتائیں, کیا واقعی آپ سندھ کے عوام کی حالت سے خوش ہیں؟ آپ کیا واقعی سندھ کی عوام کی حالت سے خوش ہیں نہال بھائی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ برے حالات ہی کسی کے نہیں. میرا جواب ایک ہی ہوگا, پی ٹی آئی کا کل, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کل ان کا جنازہ لے کے آ گئے. ہاں, پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں خوش نہیں رکھا ہے, نہ ایم کیو ایم نے خوش رکھا ہے. چلیں اب ذرا ان انٹرپٹیڈ آپ جو ہے
وہ جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے. اب ذرا آپ انٹرپٹڈ بالکل سارے لوگ لوگوں کو نا روزگار قادر خان مندوخیل صاحب کو موقع دیں. قادر خان مندوخیل صاحب کو موقع دیں. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی آج تو شہباز شریف صاحب سے شکوہ کر رہے ہیں. یہ شکوے کے پیچھے یہ ریزن تو نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو پنجاب کے دورے میں وہ کامیابیاں جن کی توقع لے کر وہ آئے تھے, کیونکہ ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ کچھ چیزیں ان کے ساتھ کمٹ کی گئی تھیں لیکن یہاں اس دورے میں لاہور یاترا میں ان کو وہ فائدہ ملا نہیں, اب تک تو نہیں ملا کم سے کم. تو پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پی ایم ایل این کی مخالفت اگر سیاسی کی جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ ریزن ہے. مندوخیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کا تجزیہ تھا وہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے, میں اس میں کچھ نہیں کہتا ہوں, لیکن ہاں یہ بات سچ ہے جو آپ نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی بات کی. سب سے زیادہ میں مخالفت کر رہا ہوں. میں نے پارلیمانی جو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا بلاول صاحب کے سامنے, میں نے کہا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہمیں نقصان دے گا, ایون کہ کراچی میں اور پنجاب میں. تو مجھے بلاول صاحب نے کہا کہ کراچی میں تو آپ سیٹ جیت گئے اور آپ نے تو پیچھے چھوڑ دیے. میں نے کہا پنجاب میں ہمیں نقصان ہوگا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میرے ذاتی رائے ہے, میں نے اپنی قیادت کے سامنے رکھا ہے. آپ کا تجزیہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. دوسری بات, میں عارف بھٹی صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو مرضی کریں. ابھی کون صاحبہ کہہ رہے میں بلو دا بیلٹ بات نہ کروں, شاید میری طرف اشارہ ہو. کیا اگر میں یہ کہوں گا کہ ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہے یا اس ماڈل بنا رہا ہے ان کی بچے کس کے گھر پہ رہ رہے, میں یہ بات کروں گا تو پھر غیر مناسب لگے گی ان کو, اس کو بھی آگے چھوڑتا ہوں. دوسری بات جو بھٹی صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کو NRO مل چکا ہے, تو بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں, میں وکیل ہوں, نیال ہاشمی صاحب وکیل ہے. زرداری صاحب اس وقت ضمانت پر ہے اور ضمانت کس حال میں ملی ہے اور کس طرح ملی ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ میں ضمانت نہیں لوں گا. بختاور بی بی اور آصفہ بی بی جا کے ان کے پاس گئی ہے جیل میں منت سماجت کر کے. ایسے میاں نواز شریف کی بھی منت کی تھی, PLF کی بھی صدر ہے, اور ان کو قائل کی ہے کہ آپ قائل کیے کہ آپ اس کی ضمانت کے کاغذ, ورنہ وہ کہہ رہے ضمانت میں لیتا ہی نہیں ہوں. یہ حکومت نے جو کرنا ہے انتقامی کارروائی کرے. لیکن بھٹی صاحب آپ تھوڑا سا یہ بھی اگر بول دیتے تو مجھے زیادہ تھوڑی تسلی ہو جاتی. کیا جہانگیر ترین صاحب, میرے 27-28 سال ہو گئے وکالت کو, میں نے کبھی زندگی میں ایسا کیس نہیں دیکھا. ہمارے ہاں تو ایسے چو کے ذریعے FIR درج ہوتا ہے تو درج ہونے سے پہلے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. بابا راون کے خلاف ریفرنس داخل ہوا, اریسٹ نہیں ہوا. باقی لوگوں کی چاہے BRT کی لے لوں یا ملینٹری کے لے لوں, کسی چیز میں نہیں ہوا اور ضمانتیں دڑا دڑ ہو رہی ہے. خورشید شاہ صاحب آج بھی ہمارے جیل میں ہے, تو اس کا بیٹا جیل میں ہے. اور زرداری صاحب کو جس حال میں بیل ہوئی ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, جو ان کی کنڈیشن انتہائی خراب تھی. آج کل بہتر ہے, مگر وہ کنڈیشن نہیں ہے جو عام لوگوں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذرا بتا دیتے کہ جہانگیر ترین صاحب کو جہاں ایک SHO کے FIR نہیں, باقاعدہ ایک کمیشن بنی, کمیشن کے ریکمنڈیشن پہ وہ مقدمہ درج ہوگا, اور مقدمہ درج کرنے کے بعد اس نے بیل فار اریسٹ لیے, اور بیل فار اریسٹ میں FIA کہتی ہے کہ ہمیں وہ اس کی گرفتاری جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ بیل واپس لیتے ہیں. میری آپ 27-28 سال کی پریکٹس میں نے کبھی ایسا مقدمہ نہیں دیکھا. تو اس کو NRO نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ جو بجٹ کا تلوار تھا, کیا 32 MPA 8 MNA جو بظاہر ان کے سامنے ویسے بہت زیادہ, کیا یہ تلوار نہیں تھی؟ کیا اس کے چکر میں اس کو NRO نہیں دیا ہے؟ کیا میں ایک چیز بتاؤں, خسرو بختیار کو مزید اسی کمیشن کے ریکمنڈیشن کے بعد اس کو مزید ترقی نہیں دیے؟ کیا شیخ رشید کو ریلوے کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اسے بہتر محکمہ نہیں دیے؟ کیا وہ جو دوائیوں کا, کیا کیانی صاحب نے جو کرپشن کیے, کیا اس کو جو ہے نا وہ کوئی سزا دیے ہے؟ کیا احتساب کی بات کرے, احتساب کرے تو اپنے گھر سے احتساب کر لے تو پھر پتہ ہے. اور پھر میں کنول صاحبہ کے بات تو یہ احتساب شروع کرنا ہے تو پھر اپنے گھر سے شروع کریں. آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب آج استعفیٰ دے چکا ہے, اور استعفیٰ دے چکا ہے. اس سے پہلے 2 سال پہلے بولا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی آیا ہوتی ہے, عمران خان کو ڈائریکٹ بولا, کیونکہ اس نے کہا کوئی کام نہیں ہے. آج گرمی کی موسم میں ایک بریک لینے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہاں پہ ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. بھٹی صاحب آپ نے سن لیا جو آپ سے سوال کیے, جواب دیجیے گا بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी दफा आपने कहा था एनआरओ, अब कादर खान मंदोखेल साहब ने बहुत सारे हवाले दे दिए एनआरओ के। अच्छा, कादर खान साहब मेरा ख्याल है उज़ैर बलोच की हिस्ट्री नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि उनकी बेनज़ीर साहिबा से कितनी मुलाकातें हैं और वो क्या क्या कहती रही हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुझे ये नहीं पता कि ये पीपल्स पार्टी में कब आए हैं। हाँ, निहाल हाशमी साहब काबिल एहतराम है, अगर वो कह दें 13 साल में सिंध में करप्शन नहीं हुई तो मैं कहूँगा अच्छी बात है। उन्होंने तो पकड़ी है। नहीं, चलो कह दे, उनकी पार्टी ने केस बनाया। वो कह दे कि जो थर से कुत्तों के काटने से मर रहे हैं वो इंसान नहीं, वो जानवर है, मरना चाहिए, उधर करप्शन, अच्छी बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं 27-28 साल उनकी प्रैक्टिस है। मैं ऐसे केस, एक तो मैं जहांगीर तरीन का वकील नहीं हूँ, कमल शाहजेब देगी, मैंने खुद कहा है एहतसाब क्रास भी बोर्ड होना चाहिए और पहले कहा है। आप 27 साल प्रैक्टिस कीजिए, आसफ अली जरदारी का केस देख लीजिएगा एक दफ़ा, खुदा रसूल का वास्ता है। कादर साहब देख ले, पढ़ ले, किसी को बताइएगा नहीं हाथ पढ़ के। अगर नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट पूरे मैं भेजूंगा A to Z। जो बीमार है वो आसफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ दौर में भी बंद हुए, मैं उनके जेल में इंटरव्यू करता था। मैं ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूं, हम जेल से बड़े फ्री आते थे, बख्तरबंद गाड़ी में बैठते तो स्ट्रीक पकड़ लेते थे, फिर ना मुझे छेड़े। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मैं बाई विटनेस हूं। मंदोखेल साहब से मैं कहता हूं एक उनकी फाइल पकड़ ले, आप प्रोग्राम करें उसमें। नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, वाले के पैसे कैसे, नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, सबने मिन्नतें की, फिर बाहर गए। मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।